नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ांसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल आराफ और 8वां पारा है हमारा। और पिछले सेशन में जो आयात हमने कवर की थी वो थी 59 से 72 तक। ऑल्दो कि जो मज़ामीन अब हम पढ़े हैं अंबाउ रसुल वो 59 से 93 तक चलेंगे। तो कौमों की तारीख हम पढ़े हैं तज़कीर बी अय्याम अल्लाह के हवाले से कि जहाँ मुख्तलिफ अक़वाम पर रसूल आए उन्होंने दावत तौहीद दी, इत्तमाम हुज्जत किया, मोजज़ात दिखाए, दलाइल दिए, मगर अक्सरियत ने इनकार किया और अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक हो गए। ये किस्से कुरान में मुख्तलिफ मकामात पर रिपीटेडली हमें नजर आते हैं। हमने हर मकाम पर यह देखना है कि किस्से का कौन सा हिस्सा फोकस किया गया है। वही हिस्सा हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत, जो कि जाहिर है अभी मक्की कुरान हम पढ़े हैं, तो मक्का में किस स्टेज पर है इस वक्त, और उस दावत को और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान साथियों को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं। हमने अभी दो किस्सों के बारे में पढ़ा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम ऑब्वियसली, और हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम जो कि कौम आद है, उस पर वो मबूस हुए। हमने कुछ कॉमन पॉइंट्स देखे उनके अंदर कि रसूलों की दावत की बुनियाद, दोनों ही किस्सों में हमने ये देखा कि रसूलों की दावत की बुनियाद कलमा तौहीद है और शिर्क से इनकार है। रसूलों की मुखालिफत सबसे पहले मला ने की। मला जिनको हमने अशराफिया का नाम दिया, एलीट क्लास होती है जो, क्योंकि वो अल्लाह के निज़ाम को अपने तागूती निज़ाम के लिए खतरा समझते हैं। अपने निज़ाम में जहां उन्होंने इंसानों को गुलाम बना कर रखा है, उनसे सोच और फिक्र की आज़ादी भी छीन रखी है, इनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करके अपने दुनियावी फायदे हासिल कर रहे हैं। तो अल्लाह का निज़ाम कभी भी उनके लिए डिजायरेबल नहीं हो सकता, वो हमेशा रेजिस्ट करते हैं। एक और अहम पॉइंट कि अंबिया ने भी अपनी दावत का आगाज मला ही से किया, क्योंकि अगर वो ईमान ले आए तो बाकी अवाम को ट्रैक पे लाना आसान हो जाता है, इसलिए कि आम अवाम तो इन्हीं लोगों के फुटस्टेप्स को फॉलो करती है। फिर अल्लाह का निजाम कायम करने के लिए ताकत और कुव्वत की, डोमिनेंस की जरूरत होती है ताकि बातिल निजाम को ललकारा जा सके। तकरीबन उतनी ही कुव्वत चाहिए। फिर यह है कि मला हर दौर में पाए जाते हैं और हर दौर में ताऊती निजाम के कारिंदे होते हैं। आज हम फिर से देखेंगे, एक डेमोन्स्ट्रेशन हमें आज भी नजर आएगी। फिर रसूलों पर इनका काम क्या होता है, कैसे ये मुखालफती हरबे क्या इस्तेमाल करते हैं कि रसूलों पे इल्जाम लगाना, उनकी दावत के सिलसिले में शकूक व शुबहात पैदा करना, नैरेटिव्स बिल्ड करना उनके खिलाफ। रसूल किसी भी कौम पे आए, नासे होता है और अमीन होता है। फिर ये एक और बात कि पावर, नेमतों की कसरत आम तौर पर नाशुक्री को दावत देती है, हालांकि उससे तो अल्लाह का शुक्र डेवलप होना चाहिए। और फिर नाशुक्री शिर्क की तरफ ले जाती है और इंसान कुफर तक चला जाता है। शिर्क को गंदगी कहा गया और रसूल इस गंदगी को दूर करने आते हैं, लोगों को इस गंदगी से निकालने आते हैं। रसूल दो तरह के अजाबों से डराते हैं, एक दुनिया का अजाब जो कि हमने देखा कि दो अक़वाम के सिलसिले में कि आया उनके ऊपर, और फिर आखिरत का भी अजाब जो कि ड्यू है। फिर रसूलों की तकजीब करने पर अजाब इलाही लाजिमन हो जाता है। आज हम जो आयात कवर करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, 73 से 84 तक का हमारा टारगेट होगा। और दो मजीद किस्से हैं, हजरत सोलेह अलैहिस्सलाम जो कि कौम समूद पर मबूस हुए, और हजरत लूत अलैहिस्सलाम जो कौम लूत पर जिनकी बासत हुई, जिनको भेजा गया कौम लूत की तरफ। तो पहले हम हजरत सोलेह अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे। 73 से 79 तक की आयत हैं जो भी हम फिलहाल कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेसन, आयत नंबर 73 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इला समूद अख़ाहुम स्वालिहा क़ाल या क़ौमि अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिर रब्बिकुम हादिही नाक़तुल्लाहि लकुम आयतन फदरूहा तअकुल फिल अर्दिल्लाह वला तमस्सूहा बिसूइन फयअखुदकुम अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहु। और समूद की तरफ उनके भाई सौले को भेजा
اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلی دلیل آ گئی ہے۔ بینہ کا لفظ ہے، پلیز انڈر لائن کیجیے گا۔ یہ ناقۃ اللہ ہے، ناقۃ اللہ کو بھی انڈر لائن کر لیجیے، کنیکشن چیک کریں گے، بینہ اور ناقۃ اللہ۔ یہ ناقۃ اللہ ہے، یعنی اونٹنی ہے اللہ کی تمہارے لیے، ایک نشانی ہے، بس اسے چھوڑ دو کہ وہ زمین پر چرتی پھرے، اور نہ تم اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ لگانا، ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ سو تو سمود قوم ہے، اور ان کے اوپر جو رسول آئے ہیں وہ کون ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ ان کا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا عرب کی قدیم ترین اقوام میں سے دوسری قوم ہے، جو کہ عاد کے بعد سب سے زیادہ مشہور ہوئی۔ ان کو عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو عاد اولا کہا جاتا ہے، وہ جو ہم نے پیچھے پڑھا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، ان کو عاد ثانی کہا جاتا ہے، یہ نوٹ کر لیجیے گا۔ اچھا، ان کی جس طرح سے وہ عاد جو ہیں وہ عاد اولا وہ بہت زیادہ مشہور اور معروف تھے، اسی طرح یہ بھی مشہور اور معروف تھے، اور اہل عرب میں ان کے قصے زبان زد عام تھے۔ زمانے جاہلیت کے اشعار اور خطبوں میں بھی بکثرت ان کا ذکر مل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے تک اس قوم کے بقایا جات بھی موجود تھے۔ جو رومی مورخین ہیں ان کا بیان ہے کہ یہ لوگ، یعنی ان کے جو سمود تھے، یہ رومی افواج میں بھرتی ہوئے اور نبطیوں کے خلاف انہوں نے جنگ بھی کی، جو کہ رومیوں کے دشمن تھے۔ اس قوم کا جو علاقہ ہے وہ شمال مغربی عرب کا وہ علاقہ ہے جو آج بھی ہجر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو ایک نقشہ بھیجا ہے، آپ پلیز اس کو دیکھیے، اور میں یہاں پہ آپ کو سلائیڈ میں بھی دکھاتی ہوں۔ جی، یہ زوم پہ تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ میرا کرسر بھی آئی ہوپ کہ آپ دیکھیں قوم عاد کا علاقہ آپ نے دیکھ لیا تھا، بحر عرب کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے، جو لوگ واٹس ایپ پہ دیکھ رہے ہیں اس کو۔ تو اوپر جو عرب کے اوپر والا جو علاقہ ہے جہاں پہ آپ کو دریا دجلہ نظر آ رہا ہے نا، یہ شمال کا علاقہ ہے، یہ کونے میں آپ کو انڈیکیٹر نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے کہ شمال مغرب میں نا یہ قوم سمود کا علاقہ ہے، مدائن صالح لکھا ہوا ہے اور ہجر بھی لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے مدینہ ہے، اس کے نیچے مکہ ہے، اس کے نیچے طائف، رائٹ؟ ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اس کو یہ دیکھ لیجئے، اور ساتھ میں ایک اور چیز بھی نوٹ کر لیں کہ قوم سمود کے اوپر آپ کو قوم لوط بھی نظر آ رہی ہے، اور نیچے قوم شعیب بھی، چلے ان کو تو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ قوم لوط بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے، یہاں پہ بحر لوط نظر آ رہا ہے، اس طرف نا ڈیڈ سی بھی ہے۔ سو یہ علاقہ ہے، اور آپ دیکھیے کہ کیوں میں آپ کو یہ نقشہ دکھا رہی ہوں، اور عربوں کو کیوں یہ قصہ سنایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بالکل عرب کے مطلب علاقے میں موجود ہے، یہ اقوام موجود تھیں بہت عرصہ پہلے اور اب ختم ہو چکی ہیں، تو ان کو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ واپس آتے ہیں جی۔ تو آج بھی الہجر کے نام سے موسوم ہے یہ علاقہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شمال مغرب کی طرف ہے، اور مدینہ اور تبوک کے درمیان حجاز ریلوے اسٹیشن پر ایک اسٹیشن پڑتا ہے، اس کو مدائن صالح کہتے ہیں، یہی سمود کا صدر مقام تھا، اور قدیم زمانے میں اس کو ہجر کہا جاتا تھا۔ اب ابھی تک وہاں ہزاروں ایکڑ کے رقبے میں وہ عمارتیں موجود ہیں جن کو سمود کے لوگوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر بنایا تھا، یعنی ان کی جو کرافٹ تھا اس کے اندر، آرکیٹیکچر کے اندر، وہ بہت زیادہ پروفاؤنڈ تھا۔ اس وقت اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی اس شہر کی آبادی 4-5 لاکھ سے کم نہیں ہوگی، اور نزول قرآن کے زمانے میں حجاز کی جو تجارتی قافلے ہیں وہ ان آثار قدیمہ کے درمیان سے گزرا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پہ جب مسلمانوں کا لشکر تبوک کی طرف جا رہا تھا تو یہاں سے گزرے، تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ عبرت کے آثار دکھائے اور وہ سبق دیا جو آثار قدیمہ سے ہر ایک صاحب بصیرت انسان کو حاصل کر لینا چاہیے۔ ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کی نشاندہی بھی کی کہ یہ وہ کنواں ہے جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ صرف اسی کنویں سے پانی پئیں، باقی کنووں سے پانی نہ پئیں۔ ایک پہاڑی درے کو دکھایا گیا، اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس درے سے وہ اونٹنی پانی پینے کے لیے آتی تھی۔ تو آج بھی وہ مقام فج الناقہ کے نام سے مشہور ہے جہاں سے وہ آتی تھی۔ ان کے کھنڈروں میں کچھ مسلمان سیر کرتے پھر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کیا اور ان کے سامنے ایک خطبہ دیا جس میں سمود کے انجام پر آپ نے عبرت دلائی، اور فرمایا کہ یہ اس قوم کا علاقہ ہے جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، لہٰذا یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ، یہ سیرگاہ نہیں ہے بلکہ رونے کا مقام ہے۔
تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی اور آثار قدیمہ کو لے کر کہ ہم بھی جب وہاں پہ جائیں تو کیا ہمارا وہ ہونا چاہیے، طرز عمل کیسا ہونا چاہیے۔ آگے دیکھتے ہیں، تو سمود کی طرف ان کے بھائی آئے صالح، اور بھائی کا لفظ کیوں استعمال ہوا رسول کے لیے کہ وہ انہی میں سے، اسی قوم میں سے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت بھی حضرت نوح، حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت سے مختلف نہیں ہے، عقیدہ توحید پر زور ہے اور شرک کی ممانعت کی گئی ہے۔ لیکن ایک ڈفرنس یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے، قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بینہ آ گئی ہے، ایک کھلی نشانی یا دلیل آ گئی ہے۔ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے، آیتن ایک نشانی کے طور پر، فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ، تو اس کو چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تم اس کو برائی کے ساتھ مت چھونا ورنہ تم پہ ایک دردناک عذاب آ جائے گا۔ تو ساتھ میں ریپرکشنز بھی بتائی ہیں، اور پہلے فقرے میں جہاں پہ بینہ کا ذکر آیا کہ کھلی دلیل، اس سے مراد وہی اونٹنی ہے، اور کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس کو آیتن کا لفظ بھی اسی اونٹنی کے لیے آیا ہے، ایک بینہ ناقۃ اللہ اور آیتن، تو نشانی سے اسی چیز کو تعبیر کیا گیا۔ سورہ شورا کی آیات ہیں 154 سے 158 تک، اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ سمود والوں نے خود ایک ایسی نشانی کا حضرت صالح علیہ السلام سے تقاضا کیا تھا کہ جو ایک دلیل ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ پتھر سے ایک اونٹنی نکلے اور ہم اسے نکلتا ہوا دیکھیں اور نکلتے ہی وہ ایک بچے کو بھی جنے، تو ایسا بھی ہوا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اس کو پھر پیش کر دیا اس اونٹنی کو، تو اس سے ایک بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ اونٹنی اللہ کی طرف سے معجزے کے طور پر ظاہر ہوئی تھی۔ یہ اسی طرح کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو عطا کیے، سب کو تو نہیں، کچھ کو عطا کیے نبوت کے ثبوت کے طور پر۔ پھر ایک اور دلیل جو کہ اونٹنی کی معجزانہ پیدائش پر ایک اور دلیل بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت صالح نے اسے پیش کر کے ان کو دھمکی دی ہے کہ بس اب اسی اونٹنی کی جان کے ساتھ تمہاری زندگی بھی جڑی ہوئی، یہ آزاد تمہاری زمینوں میں چلتی پھرے، ایک دن اکیلی یہ پانی پیے گی، دوسرے دن سارے قوم کے جانور پانی پیئیں گے، اگر تم نے اسے ہاتھ لگایا تو یکا یک تم پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بات تبھی کی جا سکتی ہے کہ جس چیز کا ایک غیر معمولی جو چیز ہو، لوگوں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہو، ورنہ وہ لوگ کس طرح کے تھے کہ وہ سرکش قسم کے لوگ تھے۔ پھر یہ ایک بات کہ کافی مدت تک یہ لوگ اس کے آزادانہ چلنے پھرنے کو برداشت کرتے رہے، اور ایک دن وہ تنہا پانی پیتی تھی اور دوسرے دن ان کے جانور پانی پیتے تھے، تو لیکن وہ دل سے اس کو قبول نہیں کر رہے تھے، یہ بات ان کے لیے ایک آزمائش بن گئی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو آخر کیا ہوا کہ ان کے جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے مشورے کیے، سازشیں کی، اور انہوں نے اونٹنی کو مار دیا بعد میں۔ اور حالانکہ اب ان کو یہ پتا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے اور ان کو کوئی خوف نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہ تو دیکھ رکھا تھا کہ اونٹنی جو ہے نا وہ ضرور کوئی ایسا معجزہ ہے اللہ کی طرف سے جس کو ہم نے خود دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے آئی ہے ہمارے پاس۔ تو اب کیا ہوا کہ لائک یہ کام تو انہوں نے کر دیا، اس کے بعد یہ ڈیٹیل تھوڑی سی اگلی آیت میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آگے وہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر دیکھیے 74، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یاد کرو کہ جب اس نے تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا اور اس نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا۔ تو جیسے کہ پہلے ذکر گزرا کہ یہ لوگ عاد کے باقی ماندہ لوگوں میں سے تھے، اور عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کا جانشین یعنی خلیفہ بنایا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کو یہ خلافت یاد کروا رہے ہیں جس میں اللہ کے ایک احسان کو وہ مینشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، لیکن ساتھ ہی ایک وارننگ ہے کہ اپنے اس اقتدار میں اللہ کے اقتدار کو بھول نہ جانا۔ جو معاملہ عاد اولا کے ساتھ ہو چکا ہے ویسے ہی معاملہ کہیں تمہارے ساتھ نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے پاس ایک ہی کرائٹیریا ہے سب کو میت کرنے کا، وہ ایک ہی ترازو سے سب کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اب ان کی کچھ ترقی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کیا انہوں نے دنیاوی ترقی حاصل کر لی تھی۔ تتخذون من سہولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا، تم بناتے ہو اس کی نرم مٹی سے محلات اور تم تراشتے ہو پہاڑوں کو گھروں میں۔ تو سہولیہا جو ہے نا وہ سہل سے ہے، سین ہا لام سہل، اور جبال جبل سے ہے۔ سہل اور جبل ایک دوسرے کے متضاد ہیں،
سہل ویسے بھی آسانی کو سہل کہتے ہیں نا ہم اردو میں. سہل جو ہے وہ پہاڑی علاقے کے مقابلے میں میدانی علاقے کو کہتے ہیں. یہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے اور میدانی علاقوں میں انہوں نے عالیشان محل بنا رکھے تھے. میں نے ایک تصویر آپ کو اور بھیجی ہے اگر آپ نے وہ دیکھی ہو. جی یہ دیکھیے زوم پہ آپ کو یہ تصویر نظر آ رہی ہے مدائن صالح میں, اور آپ دیکھیے کہ یہ دو عمارتیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں پہاڑ تراش کے بنائی گئی ہیں. اور آپ ذرا ان کے کارنرز کی پریسیجن چیک کیجئے. ایسا نہیں لگتا کہ یہ کام ہاتھوں والے اوزار سے کیا گیا ہے. بالکل ایسے لگتا ہے کوئی لیزر کٹنگ مشین تھی ان کے پاس جس کی مدد سے انہوں نے یہ کام کیا. اور اوپر سے یہ ہے کہ انسانی لیول پر اس طرح کا کام کرنا, کبھی آپ اس کی ڈیٹیلز چیک کریں تو آپ کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ایسی کیا ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس کہ انہوں نے اس طریقے کی کنسٹرکشنز کی ہیں. تو کچھ تصویریں میں نے آپ کو بھیجی ہیں اور بھی, وہ ایلورا اور اجنتا کے غار ہیں. یہ ہندوستان میں واقع ہیں. اجنتا کے جو ہیں وہ مہاراشٹرا میں ہیں اور یہ 2 سے 7 قبل مسیح کے درمیان میں بنائے گئے. اسی طرح ایلورا کی بھی میں نے آپ کو تصویریں بھیجی ہیں, وہ یہاں پہ واٹس ایپ پہ موجود ہیں. میں نے ادھر سلائڈ پہ نہیں لگایا ان کو. وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 5 سے 10 قبل مسیح کے درمیان میں بنائے گئے تھے, اور وہ بھی پہاڑوں اور پتھروں کو تراش کے بڑی عالیشان عمارتیں ہیں جو کہ بنائی گئی ہیں. تو مدائن صالح میں اب تک یہ عمارتیں کچھ موجود ہیں. ان کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ انجینئرنگ میں کتنی حیرت انگیز ترقی انہوں نے کر رکھی تھی. لیکن یہ سارے کام انہوں نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں اور نعمتوں کے بارے کی وجہ سے کیا تھا. تو حضرت صالح علیہ السلام ان کو یہی یاد کروا رہے ہیں. وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. بس یاد رکھو اللہ کی نعمتوں کو اور زمین میں مفسد بن کر فساد نہ کرو. تو صالح علیہ السلام اس قوم کے عین عروج کے دنوں میں ان کو وارن کر رہے ہیں, اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عالیشان عمارتیں کسی قوم کے عروج کی عکاسی نہیں کرتی, بلکہ بعض اوقات یہ قوم کے زوال کی نشانی بن جاتی ہیں. عالیشان عمارتوں کو آپ ریپلیس بھی کر سکتے ہیں دنیاوی ترقی کے ساتھ. یہ کتنی بڑی, آج بھی آپ دیکھیں کسی شہر میں جائیں تو ہم زیادہ امپریس کس چیز سے ہوتے ہیں؟ بلڈنگ سے. یہ کتنی خوبصورت, کتنی اونچی ہائی رائزنگ بلڈنگز بنی ہوئی ہیں وہاں پہ. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قوم کے عروج ہی کی عکاسی کر رہی ہوں, کیونکہ یہی شاندار عمارتیں پھر انہی کا مقبرہ بنی. تو پھر صالح علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی تھی جس کے بارے میں آپ دیکھیے کہ انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ عاد کے انجام سے سبق حاصل کرو. جس اللہ نے تمہیں یہ صلاحیتیں دی ہیں, ایسی صلاحیتیں اس نے عاد کو بھی عطا کی تھی. تو وہ بھی برباد ہو گئے کیونکہ انہوں نے بھی وہی کچھ کیا جو کہ آج تم کر رہے ہو. تو تم اس کے بعد جانشین بنے ہو. اگر تمہارا رویہ بھی ویسے ہی رہا تو جیسے پہلے بات گزر چکی ہے, تو انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسا مفسد قوموں کا ہوا کرتا ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں آیت نمبر 75. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم. کہا سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا تھا اس کی قوم میں سے, انہیں جو کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے. یعنی اب سرداروں کی باری آ گئی ہے, جیسے کہ ہم نے ہر قصے میں دیکھا کہ رسول نے دعوت دی تو سرداروں نے جواب دیا. یہاں پہ سردار جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں ایک اور گروہ سے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اس گروہ سے بات کر رہے ہیں جس کو کمزور سمجھا جاتا تھا, لیکن وہ لوگ تھے جو کہ حضرت صالح علیہ السلام پہ ایمان لے آئے تھے. تو مستضعف, استضعفو کا لفظ ہے نا, اس سے ہے کمزور لوگ کو کیا کہا جائے گا؟ مستضعف. اس کے معنی ہوتا ہے دبائے ہوئے, مظلوم, بے اثر, جن کا کوئی انفلوئنس نہیں ہوتا. اور انبیاء کی دعوت پر ہمیشہ معاشرے کے پسے ہوئے طبقات ہی لبیک کہتے ہیں, اور وہ تکبر سے بھی چونکہ دور ہوتے ہیں. اب یہاں پہ فرق نوٹ کریں کہ سرداروں نے صالح علیہ السلام سے بات نہیں کی جیسے کہ پچھلے 2 قصوں میں ہم نے دیکھا. کیوں؟ کیونکہ وہ نشانی دیکھ چکے تھے اور وہ نشانی اپنے ہی طلب کرنے پر ان کو دی گئی تھی, لیکن وہ ایمان نہیں لائے تھے اور تکبر پر ہی قائم تھے. تو اب وہ ان کمزور لوگوں سے مخاطب ہیں, اور سوال اس نوعیت کا ہے کہ جیسے جانتے بوجھتے انجان بن رہے ہوں. اب کیا سوال ہے آپ دیکھیں آیت کا اگلا حصہ. اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی. کیا تم جانتے ہو کہ بے شک صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے؟ قالو, انہوں نے کہا, انا, بے شک ہم, بما ارسل بہ مومنون, ساتھ اس چیز کے جس سے وہ بھیجا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں. تو انداز دیکھیں ان کے سوال کرنے کا کیسا ہے کہ تمہیں واقعی یہ لگتا ہے, آر یو ریلی شور, کہ صالح جو ہے وہ رب ہی کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے؟ یعنی مراد ان کی یہ ہے
کہ اگر تم لوگ اس شخص کو اللہ کا رسول سمجھ رہے ہو تو تم بڑے بے عقل اور بدو لوگ ہو۔ لیکن اہل ایمان کا جواب دیکھیں کہ انہوں نے جواب میں نہ صرف صالح علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کیا بلکہ ان کی دعوت کی صداقت پر اپنے کامل ایمان اور پختہ عزم کا اظہار بھی کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ ان متکبر سرداروں کو اصل میں صالح علیہ السلام کی دعوت سے ہی چڑ تھی۔ چنانچہ اہل ایمان نے کچھ لگی لپٹی نہیں رکھی اور بغیر لگی لپٹی رکھے ان کے جو اندر کی جو 2 نمبری تھی نا ملا کی، اس کے اوپر ضرب لگائی، یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا اور ثابت کر دیا کہ بے شک وہ معاشرے میں دبے ہوئے لوگ ضرور ہیں لیکن حق کے مقابلے میں وہ کسی سے دبنے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پوائنٹس ملتے ہیں سیکھنے کے، کہ ایمان انسان کے اندر انسانوں کی بے خوفی پیدا کر دیتا ہے۔ انسان پھر انسانوں سے نہیں ڈرتے جب ان کے اندر کامل ایمان آ جاتا ہے، کیونکہ مومن صرف اور صرف اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ طاغوتی قوتیں کبھی ظلم کے لبادے میں اور کبھی خیر خواہی کے لبادے میں آ کر اہل ایمان کے ایمان کا امتحان لیتی ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو اللہ سے بے وفائی کروائیں، جیسا کہ ابلیس نے بھی وسوسہ اندازی کے مختلف حربے اور سٹائل اپنائے، لیکن آپ دیکھیں کہ مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ کے راستے سے ہٹانا۔ تو جو لوگ فطرت سلیم پر ہوتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر یہ مستضعفین ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو لوگ رسول کی دعوت پر ایمان لانے کے لیے ایسے لوگ شرطیں نہیں لگاتے کہ جاؤ معجزہ لے کر آؤ یا کوئی کرشمہ دکھاؤ تو ہم ایمان لائیں گے۔ ان کو رسول کی دعوت کی قوت اور حجت متاثر کرتی ہے جو انسانوں کو اس چیز کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، اور وہ اسی چیز کی طرف بلاتا ہے جو انسان کی فطرت پہچانتی ہے۔ تو ان آیات کی روشنی میں ہم نے بھی اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے کہ کیا ایسا ہمارے ساتھ بھی ہے کہ ہمارا ایمان اتنا کامل ہے کہ ہم انسانوں سے نہیں ڈرتے بلکہ صرف اپنے رب سے ہی ڈرتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں آیت نمبر 76۔ قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون، کہاں ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا تھا؟ کون ہے یہ لوگ؟ یہی ملا۔ بے شک ہم جس چیز پر تم ایمان لاتے ہو ہم اس کے کافر ہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی اب ان کا تکبر جو ہے نا وہ کھل کے سامنے آ گیا، حالانکہ انہی کی ڈیمانڈ پر صالح علیہ السلام ان کو اونٹنی کا معجزہ دکھا چکے ہیں، مگر اس کے باوجود اب وہ صاف انکار کر رہے ہیں، بلکہ دو ٹوک اعلان کر دیا ہے کہ ہم رسالت کو نہیں مانتے۔ تو رسالت کو نہیں مانا تو اللہ کا بھی انکار کر دیا ساتھ، کیونکہ رسول تو اللہ کا ہی بھیجا ہوا نمائندہ ہوتا ہے۔ تو قریش مکہ کے پاس اب ہم دیکھیں کہ آیات تو قریش مکہ کو سنوائی جا رہی ہیں۔ دیکھیے قریش مکہ کے پاس تو ایک عذر تھا نا کہ جب تک معجزہ نہیں دکھاؤ گے ہم ایمان نہیں لانے والے، لیکن اہل سمود کو تو اپنا ڈیمانڈ کیا ہوا معجزہ مجسم حالت میں مل گیا تھا، تو پھر انہوں نے کیوں انکار کیا؟ تو اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے نا کہ دلائل اور معجزات ایسے لوگوں پہ کوئی اثر نہیں دکھاتے جو اپنے ضد اور تکبر کا شکار ہوتے ہیں اور ان کا دل انکار پر جم چکا ہوتا ہے۔ یہ اوپن مائنڈ کے ساتھ سوچنا اور دیکھنا ہی نہیں چاہتے، جنہوں نے ایمان لانا ہوتا ہے نا، جیسے پچھلی آیت میں بات گزری، تو وہ معجزے طلب کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو ایمان کا ویسے بھی تعلق غیب کے ساتھ ہے، اور جو دیکھ کے ایمان لاتا ہے وہ بھی کوئی ایمان ہے۔ دوسری چیز ہمیں یہاں سے کیا پتہ چلتی ہے کہ ان منکرین کا، یا یہ جو مستکبرین ہیں یا ملا کے دیکھیں تو ملا ہیں، ان کا اصل مسئلہ حاکمیت اور اقتدار کا ہے۔ انسان کے دل میں ایک فطری خواہش ہے، ہر انسان کے دل میں، کہ وہ ڈومینیٹ کرے، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو۔ جیسے کہ بڑی کامن آبزرویشن ہے، مے بی آپ نے بھی اس کو آبزرو کیا ہو، کہ چھوٹے بچے جب مل کر کھیل رہے ہوتے ہیں نا تو یہ فیصلہ کرنے میں کہ کون سی گیم کھیلیں گے، ایسے ایسے آرگیومنٹس دے رہے ہوتے ہیں اور اپنی بات کو منوانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ڈومینیٹ کر جاتا ہے بس وہی گیم کھیلی جاتی ہے۔ تو حاکمیت اور اقتدار کی خواہش انسان کی کمزوری ہے، اور یہیں سے پھر جو کمزوریاں ہوتی ہیں انسان کے اندر، شیطان بھی وہیں سے نقب لگاتا ہے اور انسان کو اللہ کی حاکمیت سے، جو کہ رب العالمین ہے، انکار کروا دیتا ہے۔ تو وہی کیسے کس چیز سے بچا جائے؟ کہ وہی کے ساتھ کنیکٹ رہ کر، وہی کا ساتھ ہوگا تو پھر انسان جو ہے وہ راستہ نہیں بھٹکے گا، اور تاریخی واقعات سنانے کا مقصد بھی یہی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 77۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، تو انہوں نے کونچیں کاٹ دی اونٹنی کی، وَعَتَوْا، اور انہوں نے سرکشی کی، عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین، اے صالح ہمارے پاس وہ لے آ جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی رسولوں میں سے ہے۔ تو یہاں پہ 2 پوائنٹس ہمیں اس آیت میں نظر آ رہے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی نافرمانی،
اور دوسری بات ہے کہ رسول کو چیلنج کر رہے ہیں. پھر ایک لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے فَأَقَرُوا، تو انہوں نے کونچیں کاٹ دی. العقر اس کا مطلب ایک ہوتا ہے زخمی کرنا، دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے کسی باڈی پارٹ کو ایسے کاٹنا کہ جانور کی جان پر بنا ہے. اتو، اتو آپ دیکھیں اس آیت میں وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اتو کے بعد ان آ رہا ہے، ان آ جائے تو یہ سرکشی اور نافرمانی دونوں کے مفہوم میں ہوتا ہے. تو یہ قوم کے مستکبرین کی طرف سے آخری قدم تھا کہ انہوں نے اللہ کی عطا کردہ اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی. کونچیں کاٹنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھٹنوں کے نیچے سے نا انہوں نے ٹانگیں کاٹ دی تھی اونٹنی کی، تو وہ پھر مر گئی تھی. یعنی اپنے اعلان نافرمانی کے بعد، جو کہ انہوں نے آیت نمبر 76 میں کر دیا تھا، وہاں پہ تو اعلان کیا تھا نا، اب اپنے عمل سے نافرمانی ثابت بھی کر دی ہے. اور اس کے بعد صالح علیہ السلام کو چیلنج کیا دے رہے ہیں کہ ہم نے تو تمہارے اللہ کی عطا کردہ اونٹنی جو نشانی تھی وہ مار دیا، اب تم جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو وہ لے آؤ. اور آیت نمبر 73 میں ہم نے پڑھا تھا کہ صالح علیہ السلام نے قوم کو وارن کیا تھا کہ کوئی اللہ کی ناکہ کو ہاتھ نہ لگائے. یہ نہیں کہا تھا اونٹنی کو ہاتھ نہ لگائے کہ ایک نشانی ناقۃ اللہ، اللہ کے ساتھ منسوب کیا گیا تھا اس اونٹنی، تو کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے ورنہ عذاب علیم آ جائے گا. تو روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے اس بچے کو بھی پھر بعد میں ہلاک کر ڈالا تھا. اور بعض روایات میں ہے کہ وہ بچہ اپنی ماں کا حشر دیکھ کر اسی پہاڑ کی طرف بھاگا تھا جہاں سے اونٹنی برآمد ہوئی تھی، اور وہ وہاں 3 بار چلایا تھا. پھر چٹان کھلی تھی، وہ اس کے اندر سما گیا تھا. اللہ جانتا ہے حقیقت کیا ہے. تو قوم سمود نے اپنے آپ کو رسول سے بلند سمجھا، اللہ کے سامنے خود سری دکھائی. تو اب آگے کیا ہوا یہ دیکھتے ہیں ہم اگلی آیت میں. آیت نمبر 78، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو پکڑ لیا ان کو رجفہ نے. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گرنے والے ہو گئے. رجفہ میں نے اس کا ٹرانسلیشن نہیں کیا، زلزلہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ. رجفہ کا معنی ہوتا ہے شدت کی حرکت، کپ کپی، تھر تھراہٹ، یعنی ایک شدت کے زلزلے کا معاملہ معلوم ہوتا ہے. قرآن میں اسی قوم کے اوپر عذاب کے لیے کچھ اور الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں، جیسے کہ اگر آپ یہیں پہ نوٹ کر لیں تو اچھا ہوگا. جیسے کہ سیحہ، سواد یا ہا آگے گول گول ہا، گول تاج ہوتی ہے وہ ساکن ہو تو سیحہ، اس کے معنی چیخ کے ہوتے ہیں. ایک لفظ اور آتا ہے طاغیہ، اس کے معنی حد سے بڑھ جانے والی یا سخت زور کی آواز کے ہوتے ہیں. ایک لفظ آتا ہے صاعقہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کڑاکا، یعنی آسمانی بجلی کا جو کڑاکا ہوتا ہے وہ. تو اگر ہم اس کی ایک پکچر بنانے کی کوشش کریں ان سارے الفاظ کو کمبائن کر کے، تو کیا تصویر نکلتی ہے عذاب کی کہ ایک آسمانی طوفان ہے، سخت قسم کا، گرج اور کڑاکے والا، اور اس کی آواز جو ہے وہ کانوں کو بہرا کر دینے والی ہے، اتنی کہ برداشت ہی نہیں ہو رہی، اور ساتھ میں زمین بھی ہل رہی ہے. اب دیکھیے کہ ایک یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پوری قوم نے تو نہیں مارا ہوگا نا اونٹنی کو، تو ایک ہی شخص نے مارا تھا، جیسے کہ سورہ قمر اور سورہ شمس میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی شخص نے مارا تھا. لیکن چونکہ پوری قوم اس مجرم کی پشت پناہی کر رہی تھی، وہ چاہتی تھی کہ واقعی اس کو مار دیا جائے، تو اس کا کیا ہوا کہ پھر پوری قوم پر اس کا الزام آیا. تو ہر وہ گناہ جو قوم کی خواہش کے مطابق کیا جائے، جس کے ارتکاب کو قوم کی پسندیدگی حاصل ہو، یہ قومی گناہ بن جاتا ہے، بے شک اس کا ارتکاب کرنے والا ایک ہی شخص کیوں نہ ہو. اور صرف یہی نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے کہ جو گناہ قوم کے درمیان علل اعلان کیا جائے اور قوم اس کو قبول کر لے، اس پہ اعتراض نہ کرے، وہ بھی ایک قومی گناہ ہوتا ہے. آج کتنی برائیاں اور گناہ ہمارے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہم خاموش ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے گوارا کر لیا ہے ان کو اپنے درمیان میں ہونا، برداشت کر رہے ہیں ہم کو ان چیزوں کو، اور ہم نہیں بول رہے، تو اس کا مطلب ہے ہم اس کے اندر پھر قرآن کے مطابق تو ہم شامل ہیں نا ان کے اندر، حالانکہ ہم اس کا ارتکاب ذاتی طور پر نہیں بھی کر رہے. ابھی ایک کا ذکر تو پھر اب اگلے قصے میں جو اس طرح کا قومی گناہ کا ذکر آگے آ بھی جائے گا. اینی تو اس عذاب کے نتیجے میں ہوا کیا کہ وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، یعنی چہروں کے بل گر پڑے. اور چہرہ جو ہے وہ سرکشی، غرور اور انا کی علامت ہوتا ہے. یہ سزا ان کی حرکتوں سے بالکل مناسبت رکھتی تھی. روایات میں آتا ہے کہ
صالح علیہ السلام نے ان کو 3 دن کا ٹائم دے دیا تھا کہ 3 دن کے اندر تمہارے پاس عذاب آ جائے گا. تو کہا جاتا ہے کہ پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے تھے قوم کے، دوسرے دن سرخ ہو گئے تھے، اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے تھے. آیت نمبر 79. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ. بس وہ منہ موڑ کر چلا گیا ان سے اور کہا، اے میری قوم، البتہ بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی کی تھی. اب صالح علیہ السلام اپنی قوم سے نکل رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ عذاب سے پہلے ہی نکلے ہوں گے، کیونکہ عذاب آنے سے پہلے اللہ اپنے رسول اور اس کے ساتھ اہل ایمان کو اس بستی سے نکال لیتا ہے جس پر عذاب ڈیو ہو چکا ہوتا ہے. تو نکلتے ہوئے انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے پوری خیر خواہی کے ساتھ اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچا دیے تھے. تو رسول پوری کوشش کرتا ہے، اور وہ کوشش صرف خیر خواہی پر مبنی ہوتی ہے. اس میں صرف قوم کا فائدہ مقصود ہوتا ہے، اس کو اس کا اپنا ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور یہ آیت اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی ایفرٹس کو اکنالج کیا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کے ریکارڈ کا حصہ بنا ہے. وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. اور لیکن تم ہی نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. یعنی میں نے تو پوری کوشش کی ہے خیر خواہی کرنے کی، لیکن تمہیں ہی خیر خواہی پسند نہیں، تو کوئی کیا کر سکتا تھا. تو یہ صرف ایک حسرت کا اظہار نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑی حقیقت کا بھی بیان ہے کہ کسی قوم کے بگاڑ کا ایک درجہ اور مرحلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ تمام اخلاقی اقدار کو درہم برہم کر دیتی ہے. نیکی اور برائی کے معیار اس طرح بدل جاتے ہیں کہ خیر خواہی کی بات کرنا ہی جان جوکھوں کا کام ہو جاتا ہے. پھر لوگ اللہ کے عذاب کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، دائی اللہ کو جھوٹا کہتے ہیں، اور فسادی قوم کے جو فسادی لیڈران ہیں وہ ہیرو بن جاتے ہیں. تو یہاں پہ جب یہ سٹیج آ جاتی ہے تو پھر قوم لازماً تباہی سے دو چار ہو جاتی ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کسی مریض کا یہ حال ہو جائے کہ ڈاکٹروں سے اور معالجوں سے اس کو دشمنی ہو جائے، اور صرف انہی کے مشورے اسے پسند آئے جو اس کی بیماری میں اضافہ کرنے کے خواہش مند ہوں. تو اب موت کے سوا پھر کیا چیز باقی رہ گئی ہے اس کے لیے. تو یہ انجام ہوا پھر ان کا کہ ان کو بھی وہ جو جس بات کی دھمکی دی گئی تھی شروع میں کہ اپنے آپ کو درست کر لو ورنہ عذاب علیم آ جائے گا، تو وہ آ گیا. اب یہاں پہ نا ہم تھوڑا سا رک کے ایک قرآن کے سٹائل پہ بات کر لیتے ہیں چھوٹی سی، کہ کہانی یا واقعہ بتانے کا جو اسلوب ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں حضرت نوح، حضرت حود علیہ السلام کے واقعات اور اب صالح علیہ السلام کی قوم کے واقعات میں بہت مماثلت ہمیں نظر آتی ہے. انبیاء کی دعوت سیم، توحید کا نقطہ، شرک کا انکار، سرداروں کا جو رویہ، رسول کی ڈیوٹی اور کردار، قوم کی ہٹ درمی، عذاب کا فیصلہ، اللہ کا اپنے رسول اور اہل ایمان کو عذاب سے پہلے بچا لینا، یہ ساری چیزیں ہمیں ایک جیسی نظر آ رہی ہیں. لیکن مونوٹنس نہ ہو، سننے والوں کی دلچسپی قائم رہے، اس لیے الفاظ میں تغیر و تبدل نظر آتا ہے. پھر یہ ہے کہ صالح علیہ السلام کے واقعے میں چونکہ ایک حصی معجزہ بھی انوالو ہے. کون سا؟ وہ اونٹنی والا. پہلے 2 واقعات میں نہیں تھا، اس لیے بھی واقعات میں کچھ حالات کے اعتبار سے تبدیلی ہوئی. پھر یہ ہے کہ وہ یہ بھی ایک چیز جو ہے وہ مونوٹنس کو توڑتی ہے. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ میں نہیں بیان کیا کہ اس نے صالح علیہ السلام کو نجات دی، بلکہ آیت نمبر 79 کا اسلوب ہی یہ بتا رہا ہے کہ یہ بات آیت کے مفہوم میں چھپی ہوئی ہے اور سننے والا اپنی عقل استعمال کر کے اس بات کو سمجھ سکتا ہے. تو یہ کیونکہ سٹائل ایسا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک جیسے قصے چل رہے ہیں تو بوریت والا ایلیمنٹ نہ آ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈائیورسٹی پیدا کرتے ہیں اس کے سٹائل میں، سنانے کے سٹائل میں بھی، اور ساتھ میں جو الفاظ ہیں ان کے اندر بھی. تو یہ یہاں پہ جو قصہ ہے وہ مکمل ہوا. اب آگے ہم پڑھتے ہیں قوم لوط کا قصہ.